अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 21 शुरू करेंगे। 20 तक हमने मेरा ख्याल है ये है जी कि हाँ जी 21 तक हमने पढ़ लिया था। आज है आयत नंबर 22। ये आयत नंबर 22 जो है ये उसी आयत का एक तसलसल है जो पिछले 21 नंबर हमने पढ़ी थी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन व समा बिनान। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़राशन बनाया। व समा, और समा जो है इसको आसमान कह लें, इसको कायनात भी कहते हैं, मैं इसको समा ही रखता हूँ। व समाई बिनाअन, और समा को मैंने बना बनाया। अब फ़राशन क्या है और बिना क्या है? फ़राशन ऐसी हमवार सतह को कहते हैं जिसके ऊपर इंसान ना सिर्फ खड़ा हो सके बल्कि वो उसके ऊपर खड़ा होके हरकत भी कर सके, काम भी कर सके यानी। तो अल्लाह अपनी नेमतों का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़िराशन बनाया, यानी एक ऐसा मकाम जिसके ऊपर तुम खड़े भी हो सकते हो और तुम मूव भी कर सकते हो, हरकत भी कर सकते हो। फ़िराशन खाली फ़र्श को नहीं कहते, खाली वास्ट प्लेस को नहीं कहते। इसको एक रेस्टिंग प्लेस एंड मूविंग प्लेस भी कहते हैं फ़िराशन। बड़ा जामिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। यानी फ़िराशन जहाँ भी आएगा इससे मुराद एक ऐसी सतह होगी जो इस कैपेबल होगी कि उसके ऊपर खड़ा भी हुआ जा सके और उसके ऊपर हरकत भी की जा सके, मूव भी किया जा सके, ताकि अल्लाह ने यहाँ कहा कि मैंने ज़मीन को इस काबिल कर दिया कि तुम इस पे खड़े भी हो सकते हो और इस पे अपना काम भी कर सकते हो। इसको आप ज़रा स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रीव्यू में देखें कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि ज़मीन जो है वो ऐसे भी घूम रही है, वो ऐसे भी घूम रही है, वो ऐसे-ऐसे भी घूम रही है, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह ने ये ज़िक्र इसलिए किया है कि देखो तुम बेशक ये जान लो कि ज़मीन घूम रही है, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको इस काबिल कर दिया है कि तुम इस पे खड़े भी हो सकते हो और इस पे मूव भी कर सकते हो। इसी तसलसल में कुरान पाक की एक आयत है, 2 जगह पे, 2 मकामात पे वो बयान हुई है। एक में है सूरह राद में और एक सूरह अंबिया में। उसमें भी ज़मीन की जो एडवांस जो है ना जी साइंसेज़ उनका ज़िक्र है। और मेरे हमारे एक सुनने वाले ने, मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन मैं अपने उस लिसनर को सलाम पेश करता हूँ। काफ़ी दिन पहले उन्होंने किसी एक वीडियो में ये सवाल किया हुआ था कि इस आयत का मतलब बताएँ। अन्ना अन्नल अर्ज़ नहीं, वो है अन्ना नातियल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफ़िहा। अन्ना नातियल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफ़िहा। इसका तर्जुमा करने वालों ने अजीब-सा तर्जुमा किया है और इसको इस्लाम की एक मौखरी बनाया है कि इसका तर्जुमा ये कर दिया है कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। तो आगे जब तशरीह की है तो एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की तशरीह कर दी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं जब लेकिन मैं अपने उस लिसनर को, अपने उस दोस्त को जिसने हमें ये सवाल किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन सवाल मेरे दिल पे लिखा हुआ है क्योंकि इस आयत पे मेरी बहुत मेहनत लगी थी। तो एक वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगा कि कल ही जो है ना इस एक आयत के ऊपर, ज़मीन की मूवमेंट्स के ऊपर भी दे दूँ आपको, ताकि वो क्वेश्चन सेटल हो जाए। मैंने इसलिए दिल पे लिखा हुआ था कि पूरा एक वीलॉग चाहिए उसके लिए 15-20 मिनट का। तो ये उसी से है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ज़मीन की तमाम मूवमेंट्स के बावजूद मैंने ज़मीन को इस काबिल बनाया है कि तुम इसके ऊपर खड़े हो सके हो। और वो समा को बिना बिना यहाँ तर्जमा इन्होंने ना कहीं छत किया हुआ है, कहीं सीलिंग किया हुआ है, लेकिन असल बना का जो तर्जमा है ना वो कैनोपी होता है। कैनोपी को बिना कहते हैं। अब कैनोपी में और छत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वही कैनोपी जो हम शादी ब्याहों पे आजकल कैनोपी लगती है,
تو آپ اس کے نیچے جب آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ سینٹر سے اٹھی ہوتی ہے اور اس کے تمام کناروں سے آ کے نا وہ زمین کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے، اور ایک پورا سفیر اس نے بنایا ہوتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ سما کا ہے۔ آپ کھلے آسمان کے تلے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دور جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے ہم افق بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو یہی احساس ہوگا کہ میں ایک کینوپی کے نیچے کھڑا ہوں، کیونکہ کینوپی چھت جو ہے وہ بالکل ہموار ایسے سیدھی چلتی جاتی ہے، کینوپی جو ہوتی ہے وہ ایسے آتی ہے اور اپنی سرفس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک اعجاز ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اس کائنات میں اس پلینٹ ارتھ کے اوپر جہاں کہیں بھی کھڑے ہوگے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایک حد نظر کے اوپر جا کے زمین اور آسمان ایسے آ کے آپس میں مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک کنوپی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور بنان کا اصل ترجمہ جو ہے وہ کینوپی ہی ہے۔ اب اردو کے پاس اس کا کوئی لفظ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کینوپی کو بنا کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے دو احسانات کیے انسان کے اوپر۔ آگے اللہ اور بات کر رہے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے سما سے پانی جو ہے وہ نازل کیا۔ یہ پورے کا پورا واٹر سائیکل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح جو ہے وہ اگر آپ سائنسز پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ والیوم آف واٹر جو ہے تقریباً سیم رہتا ہے، ایک پورا واٹر سائیکل ہے۔ قرآن میں آگے واٹر سائیکلز کی آیت آئیں گی، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، واٹر سائیکل کی آیت آئیں گی تو پھر میں پورا واٹر سائیکل آپ کو قرآن سے بیان کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ اپنا فضل کرم رکھے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی کو آج میں نے نا ماؤس سائڈ پہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، وہ مزید کوئی فتویٰ نہ لگانا یار، بڑی مہربانی۔ تو الحمدللہ میں نے کر لیا سائڈ پہ، آپ کی بہت شکریہ۔ تو اس پہ جو ہے نا جی کہ میں نے ون ضلع من السماء ماز ایک واٹر سائیکل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج بھی، اور اس کے ذریعے سے من الثمراتی زمین سے ہم نے پھل نکالے، جو کہ رزق لکم تمہارے لیے رزق ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ سب سے پہلے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ زمین جو ہے اس کو معجزہ، اس کو ایک میریکولس پلینٹ میں نے بنایا، کیونکہ یہ پلینٹ ایسا ہے کہ تم اس پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہو، کام بھی کر سکتے ہو، اور اس میں جو تمہاری زندگی کا امپورٹنٹ کانسٹیچوئنٹ ہے واٹر، اس کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے پھر اسی زمین سے تمہارے لیے جو ہے وہ پھل نکالے جو کہ تمہارا رزق بنتے ہیں، پھل ہیں، اجناس ہیں جو کہ تمہارا رزق بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا اب بھی تم باز نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندادہ بناتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم ساری بات جانتے ہو۔ یہ ساری بات جاننا جو ہے آج کے انسان کے جو سائنٹیفک ہیومن بینگ ہے اس کو خطاب ہے، کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک گھومنے والی باڈی کے اوپر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج تم ایک بال گھماؤ اور اس کے اوپر 1 گرام کا ایک ویٹ کھڑا کر کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور زمین صرف ایک یہ نہیں گھوم رہی، یہ بھی گھوم رہی ہے، یہ بھی گھوم رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کہ تم جانتے ہو اتنی موشنز کے باوجود میں نے اس کو فراشہ بنایا، پھر یہ تم جانتے ہو کہ اتنی وسیع و عریض جو سما ہے میرا، کہ تم جہاں بھی دیکھتے ہو یا تمہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر ایک کنوپی ہے، ایک پروٹیکشن ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کنوپی کس طرح ہے یہ بھی ہم بتائیں گے اب آگے، جب سما کو مکمل کھولیں گے انشاءاللہ، تو یہ کیسے ایک پروٹیکشن ہے اوزون لیئر سے اور دوسری ہیزرڈ چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک پروٹیکشن میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ پھر میں نے پانی کا بندوبست کیا ہے، پھر اس میں سے رزق نکالا ہے زمین سے، اس پھل ہیں یا جناس ہیں، اور اس کے باوجود تم جو ہے میرے ساتھ اندادن بناتے ہو۔ یہ اب اندادن جو ہے نا، یہاں انہوں نے ترجمہ کر دیا میرے شریک بنا دو، بالکل نہیں۔ یہ اندادن کا مطلب ہے، 3 مطلب ہے اندادن کے جو ہے نا وہ ڈکشنری میں۔
وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایگزیکٹ اس لفظ کے اوپر آتے ہیں، اور جو پچھلی آیات میں 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، یہ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی لفظ اللہ کی لینگویج اتنی کمپریہنسو ہے۔ اندادن کا مطلب ہوتا ہے ایکولز، میچز، اور ایک ایکول ہے، ایک میچز ہے، اور ایک ہے جی، جی ہاں، امیجز۔ یہ میں نے ڈکشنری کھولی ہے جی۔ یہ ہے اندادن، ایکولز، میچز اینڈ امیجز۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ایکول کسی کو نہ بناؤ، میرا میچ کسی کو نہ بناؤ، اور میری تشبیہ نہ بناؤ۔ یہ تینوں وہ کیٹاگری آ گئیں، یہود کی، نصارہ کی، اور مشرکین کی۔ مشرکین بت پرست جو ہیں وہ تشبیہات بنا کے، امیجز بنا کے اللہ کا شرک کرتے ہیں۔ جو ہیں یہ یہودی، یہ میچ، انہوں نے میچ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایکول ہے اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کرسچن ہے، انہوں نے ایکولز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں کیٹیگری، ایکولز، میچز اینڈ امیجز، یہ اندادن کا مطلب ہے۔ یہ ڈکشنری میں واضح طور پر یہ 3 میننگ ایک لفظ کے لکھے ہوئے ہیں، اور تینوں ایک ایک کیٹیگری کے اوپر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ کام کرو، نہ بناؤ اس طرح، جبکہ تم ساری بات جانتے ہو۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ یہ آئنسٹائن کو خطاب ہے، یہ نیوٹن کو خطاب ہے، یہ مجھے خطاب ہے، یہ آپ کو خطاب ہے، جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں امپاسبل ہیں۔ اگر ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو یہ 1 منٹ میں سارا درم برم ہو جائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے، اور تم اس کے اوپر کھڑے ہو، کام کر رہے ہو روزمرہ کے، لہٰذا میرا نہ ایکول کوئی کریٹ کرو، نہ میرا ہم سر کریٹ کرو، نہ میرے میچ مجھ سے ملتا جلتا بناؤ، نہ میری کوئی تشبیہ بناؤ۔ کسی قسم کا شرک نہ کرو، میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کلوز کرتے ہیں اپنی وحدانیت کا جو چیپٹر ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، یہ بہت بڑی بات آگے آ رہی ہے۔ قَالُوا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ اس کی طرح کی ایک صورت، من مثلہ ہی، اس کی طرح کی، وَدُوا شُہَدَاءَکُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مددگار ہے، ان کن تم صادقین۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اگلی آیت میں کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے نبی پر نازل، اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یہ میں نے نازل نہیں کیا، تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ہی گڑھ لیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پرانے قصے ہیں، یہ کہیں سے پوچھ پچھا کے لکھ لیا ہے، آج بھی یہی بکواس کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ ایک، یہ لنگوسٹک دور تھا وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لینگویجز اپنے عروج پہ تھیں، ادب عربوں کا اپنے عروج پر تھا۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یہ میں نے نازل نہیں کیا، تو پھر لاؤ اس کے طرح کی، من مثل ہی، اس کی طرح کی ایک صورت بنا کر لے کے آؤ، اور بلا لو تم اپنے ہم مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اور یہ دیکھیں عربی جو تھے نا، ان کو بڑا مان تھا اپنی فصاحت پہ، آج بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کہ دیکھیں پتہ نہیں کب سے ان کی زبان پہ ہو رہا ہے، 1400 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہی عربی ہے۔ اگر آج بھی کوئی صحابی، کوئی دنیا میں آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، تو کسی عربی کو ان سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس طرح کی کوئی اور لینگویج آج تک آئی نہیں ہے، تو وہ بجا فخر کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے ان کا غرور توڑا، اور یہ اوپن چیلنج دیا کہ اگر تم جو ہو، اگر لا سکتے ہو تو اس کے مثل ایک صورت بنا کے لے کے آؤ۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اس کا ریفرنس بھی انشاءاللہ کہیں سے ڈھونڈ دوں گا۔
وہ واقعہ کچھ تھوڑا تھوڑا میری یاداشت میں ہے۔ وہ اس طرح تھا کہ کوئی ایک بہت بڑا شاعر لٹریچر کا تھا، وہ مکہ میں آیا، تو اس کو کہا گیا، یہ آیت سنا کے کہا گیا کہ یہ چیلنج کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک آیت سناؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ ایک تم نے جملہ سنا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک جملے میں کچھ عربی کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جو ایک جملے میں ایک یا دو، میکسیمم تین، اور بڑا ہی کوئی ذہین ہو تو وہ پانچ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ، ایک آیت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی ہے، اس میں 19 وہ قواعد و ضوابط استعمال ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ اب عربی کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانتے، لیکن یہ اس طرح کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے لنگوسٹک میں پیدا دیا اور چیلنج کیا کہ بناؤ، لے آؤ، ہم تم سب کو اکٹھا کر لو جتنے تمہارے مددگار ہیں، تو ایک صورت اس طرح کی بنا کے مجھے دکھاؤ۔ اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ نے ایک عجیب سا چیلنج کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکو گے۔ وَلَن نہیں نفی آتی ہے ول کے لیے، ول ناٹ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا نَارَ اللَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، وہ عدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں کتنا اسٹرانگ چیلنج، سب سے پہلے ان عربی کے لسان کے غرور اور تکبر رکھنے والے لٹریچر پہ کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو سب کو اپنی مدد کے لیے بنا لاؤ، اور اگر تم نہ کر سکے، اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، پہلے ہی مور لگا دی کہ تم جو مرضی کر لو، تم اس کے مثل ایک سورہ نہیں بنا سکتے۔ آگے آئے گا ایک آیت کا بھی، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اگر تم نہ کر سکے اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ دیکھیں یہ لنگوسٹک چیلنج ہے قرآن کا، آج بھی برقرار ہے۔ کوئی اٹھے اور آج بھی عربی دان کوئی اٹھے، انگریز عربی دان اٹھے، کوئی جو مرضی اٹھے، آج بھی اٹھے اور قرآن کی جیسی ایک صورت بنا لائے تو قرآن کو غلط ثابت کر دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکو گے، انشاءاللہ یہ قرآن کا اعجاز برقرار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔